औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वी। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी अपनों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, दो जहाँ के शर से महफूज़ रखे, दो जहाँ का तमाम तर खैर आप सबके नसीब में करे और क़याम अज़ाम में अल्लाह ताला हम सब के दिलों, हमारी रूहों, हमारे क़ल्बों को वो बेदारी अता फ़रमाए जो बेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे वजूद में देखना चाहते हैं। जब हम अयाम अज़ा मनाते हैं तो यकीनन ये अयाम अज़ा इसी चीज़ की तरफ निशानदही करते हैं कि हम अपने इमाम के अज़ा ख़ानों में जो है बैठे हैं और उनसे कुछ लेने जा रहे हैं। हम ये देखकर मजालिस में जाएँ, ये सोचकर मजालिस में बैठे, ये सोचकर ज़िक्र हुसैनी करें कि ये ज़िक्र हमारी रूहों को किस तरह बेदार कर सकता है और किस तरह हमें मिश्न इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से जो है वो करीब कर सकता है। हम पिछली 3 नशिस्तों में जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे हक और बातिल के ऊपर और आज भी हम देखेंगे कि हक और बातिल के दरमियान में कौन से रवैये हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों के लिए मुश्किलात का बाइस हैं और जिसकी वजह से हम अपने वक़्त के इमाम से दूर हैं। इसी मौज़ू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट सैयद मुज्तबा रिज़वी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान सैयद मुज्तबा रिज़वी जो कि हमारे साथ जो है आज मौजूद हैं। ये हमारे जो टॉपिक चल रहा है हक और बातिल के म्यार का उसी में आज मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे कलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कलाम अहले बैत की निगाह से हक और बातिल का म्यार क्या है और किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जो सफ़र के दौरान या मुख्तलिफ औक़ात के दौरान जो है अपने कलाम से हक का इज़हार किया और बातिल का इनकार किया और लोगों को बताने की कोशिश की कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम अपने में। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुज्तबा रिज़वी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हुए, हमारे लिए वक़्त निकाला। हम बढ़ेंगे अपने सवाल की जानिब। जिस तरह हमारी पिछली 2 नशिस्तों में हमने हक और बातिल की थोड़ी-सी तारीफ़ की और उसको हमने कोशिश की कि हम जज कर सकें कि होता क्या है वो और किस तरीके से शैतान जो है वो सारी जो हक और बातिल को मिक्स कर देता है, हमें गुमराह कर देता है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या अज़-नज़्र अहले बैत या इमाम अली अलैहिस्सलाम की निगाह में हक और बातिल किसे कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम व जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। सबसे पहले तमाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन मोहतरम व नाज़रीन गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और इस दुआ के साथ अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि खुदावंद मुताल हमें कलाम अहले बैत की रोशनी में सही तौर पे हक़ और बातिल को समझने और हक़ पर चलने व बातिल से किनारा कशी इख्तियार करने व मुबारज़ा करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। जिस तरह से आपकी खिदमत में साबिक़ा 2 जलसात में व 2 नशिस्तों में जो है बाज़ मतालिब अर्ज़ किए और उन तमाम तर गुफ्तगू में कलाम अहले बैत से हम बहुत कम इस्तिफ़ादा कर पाए वक्त की किल्लत की बिना पर। लिहाजा इस जलसे में हम तमाम वही मतालिब उनको अहले अलैहिस्सलाम बिलखुसूस सैयदुश्शुहदा के कलाम गरामी से समझने और अपने क़ल्ब को मुनव्वर करने की कोशिश करते हैं। जिस कलाम से अभी इस्तिफ़ादा कर रहा हूँ और जिस तरह से कि सबसे पहली चीज़ जो आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी वो ये कि सैयदुश्शुहदा का साथ लोग इस वजह से नहीं दे पाए या हत्ता सैयदुश्शुहदा की बात नहीं सुन पाए, सैयदुश्शुहदा के पैगाम को भी नहीं समझ पाए क्योंकि लोगों के अंदर बेहिसी पैदा हो गई थी। बेहिसी का माना जो आपकी
خدمت میں کیا تھا یہ تھا کہ جس طرح سے کہ ایک شخص کے حواس آپ کارڈ کو سن کر دیں، انجیکشن لگا کر، کوئی دوائی دے کر اس کے اعضاء کے اندر سے حس کو ختم کر دیں، اب اس کے ساتھ آدمی جو کچھ بھی کرتا رہے وہ درک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سید الشب کر کے راستے میں تھے اور کوفہ سے آپ نے اپنا رخ موڑا تو یہاں پر ایک جگہ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کی ساری تفصیلات لکھی ہیں کہ روایت کے مطابق ہے کہ امام ایک مقام جس کو ذی حسم کہا جاتا تھا، مقام ذی حسم، وہاں پہ امام رکتے ہیں، اور رکنے کے بعد امام نے وہاں پر جو ہے وہ ایک خطبہ اپنے ساتھیوں کو ارشاد فرمایا۔ امام نے اس طرح سے شروع فرمایا کہ ان هذه الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا بہت بدل گئی ہے، یعنی جس طرح سے میرے نانا رسول اللہ و بابا علی اس دنیا کو چھوڑ کے گئے، اس کے اندر اچھا تھا، حکومت عدل و انصاف، لیکن اب دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے، تنکرت اور منکرات اس کے اندر پیدا ہو گئے، وَأَدْعُوفُهَا، اور دوسرا جو معیار اس کے اندر ہوا ہے کہ اس کے معروف و منکر کا معیار الٹ گیا ہے، یعنی معروف اور منکر کا معیار بھی تبدیل ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ اب جو چیز معروف کہلاتی ہے یہ وہ معروف نہیں جو قرآن کی نظر میں معروف ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اب جو منکر ہے یہ وہ منکر نہیں کہ جو رسول اللہ و قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں منکر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، چند اور جملات بیان فرمانے کے بعد امام اس کلام کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں ہو رہا، ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه۔ یہاں پر ہم دو معنی کر سکتے ہیں کہ باطل سے تناہی نہیں ہو رہی۔ باطل سے تناہی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی باطل سے تناہی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے معاشرے میں باطل کو دیکھتا ہے اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتا، یہ ایک معنی، یعنی خود باطل سے اجتناب نہیں کرتا۔ بس اس دو معنی کی بنیاد پر ہم دونوں معنی لیں تو کوئی اس میں کلام اہل بیت سے و قرآن سے ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ آپ توجہ کریں، امام لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا و باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا۔ اس مقام پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کلام کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو امام کا انداز ہے، الا ترون، کیا نہیں دیکھتے کہ ان الحق لا يعمل به، کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، یعنی امام جو ہے وہ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، ایک سوالیہ انداز ہے۔ وہ عربی گرامر کے مطابق اس کو جملہ استفہامیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک کوشچن والا سوال ہے، یعنی ایک کوشچن والا جملہ ہے۔ اس سوالیہ جملے کے اندر امام لوگوں سے پوچھیں، اپنے ساتھیوں سے، مخاطب امام کے سامنے بیٹھے ہوئے اگرچہ امام کے ساتھی ہیں، لیکن یہ پیام ہمیشہ کے لیے ہے، وہ آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے یہ پیام ہے۔ یہاں پر ہم دو چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ لوگ اصلاً حق کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، یعنی ان کے اندر یہ حس مر چکی ہے جس کے ذریعے سے وہ اس چیز کو درک کر سکے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا۔ حق کوئی مٹیریلسٹک چیز تو نہیں کہ وہ آپ کسی لیبارٹری میں جا کر کسی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس کو آپ وہ کر سکے، نہیں، بلکہ سمجھنے کے دیکھنے کے ایک خاص شعور کی ضرورت ہے کہ جو ان لوگوں نے یہ ثابت کیا، امام کا سوال بھی یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں میں یہ حس نہیں تھی اور وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ یہ دوسرا نہیں، سوال کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں حق نظر آتا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، تمہاری شناخت
مطابق حق پر عمل واقع نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں کیا جا رہا، لیکن تم اس کو اس طرح سے نظر انداز کر رہے ہو جس طرح سے کچھ ہوا ہی نہیں. یعنی آپ گویا سب کچھ سمجھنے کے بعد اس طرح کا ریئیکشن دکھا رہے ہیں کہ جس طرح سے کچھ ہوا ہی نہیں، جس طرح سے معاشرے میں کوئی تبدیلی، کوئی بگاڑ، کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش ہی. لہٰذا یہاں پر امام دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہاری بے حسی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ یہ سب چیزوں میں نظر آ رہی ہیں. تمہاری ایسا نہیں کہ نظر نہ آنے کا آنکھیں نہیں ہیں، یہ آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے اور یا بہرے ہو نہیں. تمہاری آنکھیں میں تمہیں بڑی بڑی مال و دولت کی بھری ہوئی تجوریاں نظر آتی ہیں، لیکن جب باطل پر عمل کیا جا رہا ہو اور حق سے اجتناب کیا جا رہا ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم اس طرح کا رد عمل دکھا رہے ہو جیسے کوئی بے حسی کی طرح، یعنی مست ہو اور اس کو رد عمل نہیں دکھاتا. اس کے بعد امام بیان فرماتے ہیں کہ لِيَرْقَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، کہ جب ایسی صورتحال پیش آئے تو یہاں پر مومن کو کیا کرنا چاہیے، مومن کا فریضہ کیا ہے؟ مومن کو خداوند متعال سے ملاقات میں رغبت کرنی چاہیے. یعنی جب ایسے لوگ ہوں، اس قسم کے بے حس لوگ ہوں، تو ان میں زندگی گزارنا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اور خداوند متعال سے ملاقات کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں میں زندگی گزارنا یہ حسین ابن علی کی نگاہ میں ذلت ہے، اور عزت کی موت قبول کر لینا یہی سعادت ہے. امام فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا. امام فرماتے ہیں کہ میں موت کو نہیں پاتا مگر سعادت، یعنی موت صرف سعادت ہے ان حالات میں، اس بے حسی، اس ایسی صورتحال کے اندر موت صرف اور صرف سعادت ہے، اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنا وہ برما، ننگ و آر ہے، ذلت ہے. ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معایشہم فاذا مخصوا بالبلاء قلت دیانون. یہاں پر امام کا وہ مشہور و معروف اور بہت ہی پر معنی جملہ جو امام نے عوام کے متعلق فرمایا کہ اکثر لوگ، اور یہ آپ قرآن مجید کے اندر بھی غور و فکر کریں کہ جب بھی کلمہ الناس آیا ہے، اکثر الناس لا یعقلون یا اس طرح کے جو جملات جب آئے ہیں اس سے مشابہ، تو الناس سے مراد اس زمانے کی اکثریت عوام، اکثریتی معاشرہ، اکثریتی لوگ. تو امام یہاں پہ کلمہ الناس استعمال فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا، کہ اکثر لوگ، اکثریتی لوگ، ایک معاشرے کی جمع غفیر، یہ کون ہوتے ہیں؟ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، اور دنیا کے بھی ذلیل و خوار ہوئے ہوئے بندے. دین کیا ہوتا ہے ان کی نگاہوں میں؟ امام فرماتے ہیں کہ دین ان کی نگاہوں پر گھومنے والا ایک مزہ ہے، ایک لذت ہے. یہ کب تک اس کو گھماتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں یحوطونہ ما درت معایشہم فاذا مخصوا بالبلاء قلت دیانون. جب تک ان کی معیشت، جب تک ان کی اقتصاد، ان کا گھر، ان کا کاروبار، ان کی زندگی، ان کی دنیا، ان کا خاندان، یہ سب کا سب محفوظ ہے، تب تک یہ دین کو اپنی زبانوں پر گھماتے رہتے ہیں، کثرت کے ساتھ دین کی باتیں، دین کا دکھ اور درد یعنی اپنے دلوں سے اس طرح اظہار کریں گے گویا دین کا بہت زیادہ درد رکھتے ہیں. لیکن امام فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مُخِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، کہ جب یہ لوگ آزمائش کیے جائیں، ابتلا، بلا اور کسی مشکل کے اندر ان کا امتحان لیا جائے، اس صورت میں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. دیندان ہوتے ہیں، دیندان یعنی knowledgeable people about religion، دین کے بارے میں جانتے ہیں لیکن دیندار نہیں ہوتے، ریلیجیس نہیں ہوتے. ریلیجیس انفارمیشن سے انسان دیندار نہیں بنتا، ریلیجیس نہیں بنتا. بس یہاں پہ ہم نے مشاہدہ فرمایا
کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کربلا کے اس راستے کے اندر، کربلا کے اس مسیر کے اندر امام علیہ السلام یہی بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر بے حسی کس حد تک آ گئی ہے کہ یا تو اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں کہ اصلاً کچھ دیکھ ہی نہیں رہے، یا اگر دیکھ رہے ہیں تو اس وقت اس طرح کا ریئیکشن دکھاتے ہیں، کوئی رد عمل نہیں دکھا رہے، یعنی گویا ایک طرح سے سن ہو چکے ہیں۔ آپ کا جو دوسرا سوال تھا جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ آج کیا ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اسی طرح کی صورتحال نہیں نظر آتی، تو بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے، اور بالخصوص جب ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دور کے اندر وہ عوامل جو لوگوں کو بے حس کر دیں یہ بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر میڈیا کا دور نہیں تھا، لہٰذا اگر آپ کو کسی کو بے حس کرنا ہے، کسی کے حواس کو مارنا ہے، کسی کی سمجھ کو ختم کرنا ہے، ایک اچھی خاصی محنت درکار ہوتی تھی۔ لیکن آج اتنے کثیر المشاغل، اتنے زیادہ ہابیز ہیں، اتنے زیادہ مشغلے ہیں، اتنی زیادہ سرگرمیاں ہیں، اتنے زیادہ کام ہیں کہ جو انسان کو ان امور کی طرف یا تو توجہ ہی نہیں کرنے دیتے، یا اگر انسان توجہ کرتا ہے تو جس طرح سرسری خبریں پڑھ رہا ہوتا ہے اور خبریں سنتا ہے، کوئی ریئیکشن نہیں دکھاتا، زیادہ سے زیادہ ایک افسوس بھرا جملہ، یا حتیٰ اب تو اس حد تک بے حسی آ چکی ہے کہ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اور اس واقعے کے اندر مثال کے طور پہ کم لوگ متاثر ہوئے، 2 لوگ مرے، 3 لوگ مرے، تو یہاں پہ ایک طرح سے خوشی کا اظہار کرتے کہ زیادہ لوگ نہیں مرے۔ عجب، یعنی وہ 2 جانیں، وہ 2 لوگ، وہ جو مرے ہیں، آیا کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ آیا کیا ان پر ظلم، ان کے اوپر جنایت، ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا یہ ظلم صحیح ہے؟ اور یہ ظلم اتنا کم ہے کہ اس کے اوپر انسان حتیٰ افسوس بھی نہ کرے بلکہ اظہار خوشی کرے کہ زیادہ لوگ متاثر نہیں ہوئے۔ اور جب تک کسی واقعے کے اندر 50، 60، 100 لوگ نہ مریں، زخمی نہ ہوں، متاثر نہ ہوں، بڑی بڑی عمارات کو نقصان نہ پہنچے، اس وقت تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ کوئی غیر یہ واقعہ جو ہے وہ غیر معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک آرڈنری، ایک بالکل معمولی سا روٹین کے مطابق اتنے تو لوگ روزانہ ہی مرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس دور میں ہماری بے حسی وہ زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کس وجہ سے؟ ان عوامل کی وجہ سے کہ جو عوامل، یعنی آپ اس میڈیا کے دور میں ایک بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے، ایک انفارمیشن کی بمباری ہو رہی ہے، اور لوگوں کے اذہان اس بمباری کی وجہ سے اس طرح سے مفلوج ہو چکے ہیں کہ گویا ان کو کوئی چیز نہ دکھائی دے رہی ہے، اور اگر دکھائی دے بھی رہی ہے تو کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں پر ہم نہج البلاغہ کی طرف جب رجوع کرتے ہیں، اور یہی کا چیز ہمیں کلام سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک جگہ آپ خطاب فرمایا اور کہا کہ قد سمعت رسول اللہ، کہ اے لوگوں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من رعا سلطانا جائرا، کہ جو ایک سلطان جائر کو دیکھے، اور اس کے بعد امام نے اس سلطان جائر، اس سلطان ظالم کی خصوصیات کو بیان کیا کہ وہ سلطان جائر، وہ سلطان ظالم کیا کرتا ہے؟ حلال خدا کو حرام کرتا ہے اور حرام کو حلال کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یستأثرون بفیء اللہ، جو خدا کا اموال ہے، فیء یعنی بیت المال، جنگوں سے حاصل ہونے والا غنائم، وہ سب کو اس طرح سے بٹور رہا ہے جیسے اس کا اپنا ذاتی مال ہے۔ یا امیر المومنین کے مطابق کہ بعض حکومتوں کے اندر بیت المال اس طرح سے چرا گیا، اس بے دردی کے ساتھ ضائع کیا گیا جس طرح سے اونٹ بہار کے اندر چارہ جو ہے وہ ضائع کرتا ہے، کہ فصل بہار میں آپ دیکھیں کہ اونٹ چارہ کھاتا کم ہے اور ضائع زیادہ کرتا ہے۔ یہاں پہ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جو اس سلطان جائر و ظالم کو دیکھے
وَلَمْ يُغَيِّرْهُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، اور اس کو اپنے قول یا فعل سے بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر خداوند متعال کو حق حاصل ہے کہ خدا اس دیکھنے والے اور خاموشی اختیار کرنے والے کو اسی جگہ پہ ڈال دے گا جہاں پر خدا اس ظالم کو رکھے گا۔ ایک اور کلام سید الشہداء سے استفادہ کرتے ہیں ہم، اور آپ یہی فرماتے ہیں کہ کیوں لوگوں میں بے حسی پیدا ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ خداوند متعال کے حدود پائمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اس طرح سے خاموشی اختیار کی جس طرح سے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کہ کچھ نظر نہیں آتا، یا یہ کہ تمہارے منہ میں زبانیں نہیں ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ تم بہت زور زور سے بولتے ہو، ان چیزوں کو دیکھ کر ریئیکشن بھی دکھاتے ہو، لیکن اس معاملے میں کچھ نہیں بولتے۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے حواس کام کر رہے ہیں، تمہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے، اور بولنا چاہو تو بول بھی سکتے ہو، آواز اٹھانا چاہو آواز بھی اٹھا سکتے ہو، لیکن تمہارے اندر بے حسی حق کے متعلق پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کلام جس سے ابھی ہم استفادہ کریں گے وہ کلام ہے خطبہ منا، کہ یہ سب سے اہم ترین خطبہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ سید الشہداء کے قیام کو کسی نے سمجھنا ہو تو یہ خطبہ ایک اساسی حیثیت رکھتا ہے، وہ سید الشہداء کے قیام کا منشور ہے۔ اس خطبے کے اندر یہاں پر روایت کے مطابق سید الشہداء، اگر اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کی خدمت میں و سامعین کی خدمت میں بیان کیا جائے تو ان کو اس خطبے کی معرفت زیادہ حاصل ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ سید الشہداء نے سن 59 ہجری کے اندر 59 ہجری میں حج کا ارادہ کیا، اور اس موقع پہ آپ نے عالم اسلام کے تمام بڑی شخصیات کو خطوط لکھے، اور لکھنے کے بعد خصوصی طور پہ ان کو دعوت فرمائی کہ آپ نے حج میں شرکت کرنی ہے۔ جب آپ حج پر تشریف لائے، اور لہٰذا چونکہ فرزند پیغمبر سبط پیغمبر نے ان بزرگان دین کو بلایا، انہوں نے بھی حج کے اوپر سید الشہداء کا ساتھ دیا، اور سرزمین حج یعنی مکہ مکرمہ کے اوپر جمع ہو گئے۔ جب منا کے اندر قیام پذیر ہوئے تو اس وقت سید الشہداء اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو یہ ذمہ داری آپ نے دی کہ ایک بہت بڑا خیمہ لگائیں، اس خیمے کے اندر لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کریں، کیونکہ میں ان بزرگان دین سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہاں پہ آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ روایتوں کے اندر اختلاف ہے، ایک روایت کے مطابق کہ 1000 بزرگان دین، یعنی یہ وہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ عوام نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے کے سرکردہ لوگ تھے، جو اپنے علاقے میں ایک حیثیت رکھتے تھے، جو صحابی رسول کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے، یا اگر صحابی نہیں تھے تو تابعین تھے۔ روایت کے مطابق کہ 1000 لوگ تھے، جن میں سے 200 کم از کم 200 صحابی تھے، اور باقی 800 تابعین تھے۔ یہاں پہ سید الشہداء قیام کرتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد سے آپ یہاں پر سب سے پہلے امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگوں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ غور سے سنو، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کرو، اور اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو یہیں پر سب کے سامنے کہہ دو کہ آپ نعوذ باللہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خداوند متعال کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اما بعد فإن هذا الطاغیہ، یہ جو طاغوت ہے، یہ جو ظالم بادشاہ ہے، قد صنع بنا وبشیعتنا ما قد علمتم ورأیتم وشہدتم وبلغکم وإنی اريد ان اسألکم ان اشیاء فإن صدقت فصدقونی۔ امام فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ یہ جو طاغوت ہے، یعنی اشارہ امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کی جانب ہے، فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے ہمارے ساتھ، یعنی ہم اہل بیت کے ساتھ اور ہمارے پیروکاروں کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا، یہ سب تم نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد
خاموشی اختیار کی، کچھ بولے نہیں، کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اسمعوا مقالتی، میری بات غور سے سنو، وَاکْتَمُوا قولی، پھر میری بات کو اپنے دلوں کے اندر رکھ لو، اپنے دلوں میں پنہان رکھ لو، کتمان کرو، چھپاؤ، پنہان رکھو۔ وَوَثِّقْتُم بِهِ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ مَا تَعْلَمُونَ، پھر امام فرماتے ہیں کہ ثُمَّ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَمْصَارِكُمْ وَقَبَائِلِكُمْ، اپنے شہروں کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے قبیلوں کی طرف پلٹ جاؤ، اور اس کے بعد کیا کرو؟ من امنتم ووثقتم به فادعوهم الى ما تعلمون، اور جس پر تمہیں اطمینان ہو اس کو جا کے بتانا، یعنی میری بات کو ضائع نہ کر دینا، ہر ایک کو نہ بتا دینا، بلکہ یہ ایک امانت ہے، جس امانت کو اس کے اہل کی طرف ہی جا کر دینا۔ کیوں ایسا کیوں کرنا؟ اب یہ توجہ کیجیے گا، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَنْدَرِسَ هَذَا الْحَقُّ وَيَذْهَبُ، امام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ جو حق بات میں بیان کر رہا ہوں یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، وہ کہیں مٹ نہ جائے، اس بات کا خوف ہے، لہٰذا لکھو، غور سے سنو، اور سننے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، ابلاغ کرو، دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ایک ایک فضیلت بیان کرتے ہیں امیر المومنین کی، یہاں تک کہ روایت کے مطابق کوئی ایسی فضیلت آپ نے نہیں چھوڑی مگر اس کا تذکرہ کیا، اور جب بھی آپ کچھ بیان فرماتے آپ نے مثال کے طور پہ فرمایا کہ اے لوگوں، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے رسول اللہ، کیوں آپ نے ہمارے دروازے مسجد نبوی کے اندر بند کروا دیے اور اپنا اور علی کا دروازہ کھلا چھوڑا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، نہ علی اور اپنا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، بلکہ جس نے بند کیا ہے وہ بھی ذات خدا ہے، اور جس نے ہمارے دروازے کھولے ہیں وہ بھی ذات خدا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہم نعم، کہ اے سید الشہداء بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اور گواہی دیتے گئے۔ اس کے بعد امام بیان فرماتے ہیں، اب اپنے سامعین کو مخاطب کر کے ان کے القابات بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو۔ ثم انتم ایھا العصابہ عصابۃ بالعلم مشہورہ وبالخیر مذکورہ وبالنصیحۃ معروفہ، ان لوگوں کی صفات بیان کی کہ اے وہ لوگوں کہ جو علم میں مشہور ہو، لوگ تمہیں عالم سمجھتے ہیں، وبالخیر مذکورہ، اور تمہارا ذکر خیر کرتے ہیں، تمہیں اچھائیوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں، وبالنصیحۃ معروفہ، اور تم لوگوں میں نصیحت کرنے کے طور پہ پہچانے جاتے ہو، یعنی تم اس عنوان سے پہچانے جاتے ہو کہ اگر کسی نے نصیحت کرنی ہے تو یہی نصیحت کریں گے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تمہاری کیا عزت ہے، تمہارے کیا کرم ہے۔ وقت کی قلت کی بنا پر ہم اس حصے کو تھوڑا سا چھوڑتے ہیں جو امام نے ان کے القابات بیان کیے، کہ تم لوگوں میں چلتے ہو بادشاہوں کی طرح، اتنی عزت دیتے ہیں لوگ تمہیں، ضعیف تمہارا احترام کرتے ہیں، حتیٰ جو شریف ہیں وہ بھی تمہاری خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کا کوئی کام نہ بن رہا ہو وہ تمہارے ذریعے سے اس کو حل کرواتا ہے۔ یہ عزت تم نے کہاں سے حاصل کی؟ یہ عزت تم نے اپنے عنوان دینی سے حاصل کی، چونکہ تمہارے اوپر ایک ریلیجیس ٹائٹل آتا ہے، تمہیں یہ عزت دین نے دی، تمہیں یہ عزت خدا نے دی، تمہیں یہ عزت صحابی رسول ہونے نے دی، تمہیں یہ عزت تابعین ہونے نے دی، لہٰذا اس عزت و عظمت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، اب یہ توجہ کریں، یہ بہت ہی ایک ہے کہ کس حد تک بے حسی ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں انما نلتموہ بما یرجع عندکم من القیام بحق اللہ، کہ یہ سب جو تم نے حاصل کیا اس وجہ سے کہ لوگ امید رکھتے ہیں، یرجا وہی رجا، خوف و رجا ہم استعمال کرتے ہیں، رجا یعنی امید رکھتے ہیں، کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ کہ تم حق اللہ کو قائم کرو گے، حق کو قائم کرو گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ وَإِن كُنتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تَقْصُرُونَ، لیکن تم نے خداوند متعال کے حق سے کوتاہی کی، اس کے حق میں غفلت کی، تم نے قصور کیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَاسْتَخَفْتُمْ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ، تم نے اپنے اماموں کا حق ضائع کیا،
فَأَمَّا حَقُّ الضُّعَفَاءِ فَضَيَّعْتُمْ، ضعفاء کا حق وہ تم نے ضائع کر دیا، لیکن جو تم سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے، یہ چیز، یہ پوزیشن، یہ مال ہمارا ہے، امام فرماتے ہیں فَطَلَبْتُمْ، تم نے تو بڑھ چڑھ کے طلب کیا، اس میں تو کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ وَأَمَّا حَقُّكُمْ بِزَّعْمِكُمْ، اپنے گمان میں، تمہاری اپنی ذہنیت کے مطابق، واقعیت میں یہ حق تمہارا بنتا تھا نہیں بنتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس کو تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے، فَطَلَبْتُمْ، تم نے بڑھ چڑھ کے طلب کیا۔ فَلَا مَالًا بَذَلْتُمُوهُ وَلَا نَفْسًا خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا، امام فرماتے ہیں کہ کوئی مال تم نے انفاق نہیں کیا اور کوئی جانیں تم نے خدا کی خاطر جس سے عزتیں حاصل کی، جس سے مال حاصل کیا، جس سے شہرت کمائی، جس کی وجہ سے لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کی خاطر ایک جان خطرے میں نہیں ڈالی۔ ولا عشیرت آدیتموها فی ذات اللہ، اور خدا کی خاطر تم نے کسی قبیلے سے دشمنی مول نہیں لی۔ ہاں، قبائلوں سے تمہاری دشمنی ہے، کیوں؟ جس نے ہمارا چچا مار دیا، اس نے فلاں جنگ میں ہمارے خلاف یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس بنیادوں پہ تمہاری صدیوں پرانی دشمنیاں ہیں، سالوں پرانی نہیں چلتی تھیں، یعنی وہاں پہ دشمنی کا رواج صدیوں پرانا ہوتا تھا۔ وَأَنْتُمْ، اور یہ سب کرنے کے باوجود تم چاہتے کیا ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتَمَنُّونَ عَلَى اللَّهِ جَنَّةً وَمُجَاوِرَةَ رُسُلِهِ وَأَمَانًا مِنْ عَذَابِهِ، اس کے باوجود، اس سب کچھ کرنے کے باوجود تم تمنا رکھتے ہو کہ خدا اپنی جنت میں صرف تمہیں جگہ دے گا، اور جگہ بھی کون سی؟ ایک خصوصی وی آئی پی پلیس، کہاں پر؟ رسولوں کے پڑوس میں تمہیں جگہ ملے گی، وَمُجَاوَرَةَ رُسُلِهِ، اس کے رسولوں کے پڑوس میں تمہیں جگہ ملے گی، وَأَمَانًا مِنْ عَذَابِهِ، اور اس کے عذاب سے تمہیں امان ملے گا۔ لیکن اس کے بعد بیان فرما دیا سید الشہداء نے کہ یہ جو تم امیدیں بنائے ہوئے ہو، میں بہت ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں کہ یہ سب کچھ صحیح ثابت نہیں ہوگا، تمہارے اعمال تمہاری امیدوں سے میچ نہیں کرتے، ان میں آپس میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے وہ سید الشہداء کا کلام، اور ایک کلام میں امیر المومنین کا پڑھتا ہوں جس کے اندر امام نے سبب بیان فرمایا کہ لوگ کیسے بے حس ہو جاتے ہیں۔ یہ کلام نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور چونکہ نہج البلاغہ کے مختلف نسخے ہوتے ہیں تو اس بنا پر یہ ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے۔ اس نسخے کے مطابق کہ جو مفتی علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ اور ان کی تشریح کے ساتھ چھپا ہوا ہے، اس کے مطابق جو نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ ہے کلمات قصار، جو چھوٹی شارٹ کوٹیشنز امام کی ہیں، اس کے اندر یہ کوٹیشن نمبر ہے 375، 375 نمبر یہ امام کی حدیث ہے۔ امام بیان فرماتے ہیں اول ما تغلبون علیہ من الجہاد الجہاد بایدیکم ثم بالسنتکم ثم بقلوبکم فمن لم یعرف بقلبہ معروفا ولم ینکر منکرا قلبا فجعل اعلاہ اسفلہ واسفلہ اعلا۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جہاد جس میں تم مغلوب ہو جاؤ گے، جس میں تم پر غلبہ کر لیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ہاتھوں کا جہاد۔ یعنی گویا ایک طرح سے امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم وہ امت تھے، تم وہ لوگ تھے کہ جو جب کسی منکر کو دیکھتے تھے، کسی منکر کو دیکھتے تھے، کسی برائی کو دیکھتے تھے، کسی باطل کو دیکھتے تھے، فوراً اس کے خلاف ہاتھوں سے جہاد کرتے تھے۔ جہاد بے معنی ضروری نہیں کہ تلوار اٹھا لینا، بلکہ اس کو بدلنے کی اور صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم پر یہ چیز، یہ جہاد مغلوب ہو جائے گا، یعنی تم اس کو ترک کر دو گے، منکرات دیکھو گے لیکن اس کو ہاتھوں سے بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ثم بالسنتکم، پھر دوسرا مرحلہ آئے گا کہ تم حتیٰ زبان سے بھی اس چیز کے خلاف بولنا چھوڑ دو گے۔ پہلا مرحلہ جو سب سے
ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، اپنے تمام تر وجود کے ساتھ، اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ، اپنے ہاتھوں سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ امام فرماتے ہیں سب سے پہلے تم اس میدان میں شکست کھا جاؤ گے، پھر دوسرا میدان کس میں شکست کھاؤ گے؟ ثم بألسنتکم، پھر تم حتیٰ زبان کے میدان میں بھی شکست کھا جاؤ گے، ثم بقلوبکم، حتیٰ اس مرحلے تک پہنچ جاؤ گے کہ حتیٰ اپنے دلوں سے اس برائی کو برائی نہیں سمجھنے لگو گے، یعنی تمہارے دل بھی شکست خوردہ ہو جائیں گے، ان پر کسی اور کا غلبہ ہو جائے گا، وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينکر منکرا قلبا، امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل میں بھی معروف کو معروف نہ پہچانے اور منکر کو منکر نہ سمجھے، یہ گویا الٹا ہو گیا قلبا، یعنی یہ ایک برعکس انسان ہو گیا، ایک مردہ ہے، اب اس کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہے، قلبہ یعنی وہی ان کے دل بند ہو کر اب مہر لگ چکی ہے۔ فجعل اعلاہ اسفلہ واسفلہ اعلی، یعنی ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے نیچے کا حصہ اوپر کر دیا گیا ہے اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا گیا ہے۔ بس ہم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک انسان جب تک برائی دیکھے، اعلیٰ ترین ایمان کا درجہ ہے قیام کرے، ہاتھ سے اس کو تبدیل کرے، زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھائے، یہ نہیں کرتا کم از کم اپنے دل میں احساس برائی اس کو زندہ رکھے۔ یہ احساس اگر مر جائے، آہستہ آہستہ دیکھے گا، اس کو نظر انداز کرتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کے اندر یہ حس مکمل مر جائے گی، اور یہ انسان قرآن کے مطابق اس کے دل پر مہر لگ جائے گی، اور یہ انسان جو ہے وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے کلام امام علیہ السلام پیش کیا۔ میں جاننا چاہوں گی کہ جو قلب زندہ ہوتے ہیں ان کی بھی تشریح تھوڑی سی کیجیے، کیونکہ ظاہر ہے ہم یہ تو جان گئے کہ ایک مردہ قلب کیسا ہو، اگر ایک بیدار زندہ متحرک قلب اور اس کو زندہ کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور جو ہم کنارہ کشی کر لیتے ہیں حق اور باطل کو فالو کرنے میں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ہم کن وجوہات کی بنا پر کنارہ کر جاتے ہیں کہ ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں، اچھائی کو دیکھ رہے ہیں، دل تک میں بھی برا نہیں سمجھ رہے؟ اس میں ہم اس چیز کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ آئمہ اطہار کے جو اقوال ہیں یا تعلیمات ہیں ان کی؟ قلب کو زندہ کرنے کی جو طریقہ ہے اور جو میتھڈولوجی ہے اس کی، وہ وہی ہے کہ انسان اسی پروسیجر کا بالکل ریورس کرے۔ یہاں تک کہ دیکھیں، سب سے پہلا مرحلہ انسان یہی ہے، ہمارے اختیار میں بہت ساری چیزیں تبدیل کرنا نہیں ہے، ہمارے فزیکل اس سے باہر ہیں، لیکن انسان کم از کم اپنے دل کے اندر اس کو زندہ ضرور کرے۔ اور اس کو روایات کے اندر کہا گیا کہ یہ ایمان کا سب سے ضعیف ترین مرحلہ ہے، ایمان کا سب سے ضعیف ترین درجہ ہے، جس کے اندر انسان اپنے قلب کے اندر ایک چیز کو محسوس کرتا ہے، ایک برائی کو حس کرتا ہے، لیکن اظہار نہیں کر پا رہا۔ یعنی یہ انسان اتنا عاجز ہو گیا ہے، اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ جس چیز پر اس کا ایمان و عقیدہ ہے، اس کو حتیٰ زبان سے اظہار بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ جائے کہ تبدیل کرنا تو بہت بات کی بات ہے، اظہار کا مرحلہ پہلے آتا ہے، تبدیل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ لہٰذا انسان کم از کم اس کو یہ کوشش کرے کہ میں اس برائی کو دل میں برا سمجھوں۔ اس کا دیکھیں آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کم از کم، آپ یہ دیکھیں روزمرہ زندگی کے اندر ہم کس قدر جو ہے وہ مظلومین کی فکر میں رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ ہماری دعائیں، نماز کے بعد جو دعا کا عمل ہے وہ کہا گیا ہے کہ تعقیبات ضرور پڑھیں، مستحب ہیں، حتیٰ اس قدر اس کے اندر تعقیبات نماز، یعنی نماز کے بعد دعائیں، نماز کے بعد تسبیحات اربعہ، نماز کے بعد
تسبیح ہے بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور دیگر جو اعمال ہیں اس کی طرف اس قدر کی گئی ہے کہ انسان اس کو ترک نہ کرے، اس کو نہ چھوڑے۔ ان تعقیبات کے اندر ہم کس قدر دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کا محور سارا کا سارا اپنی ذات ہوتی ہے۔ جو اپنی ذات سے تھوڑا آگے بڑھ جائے اس کا محور پھر اپنا خاندان ہو جاتا ہے، خاندان سے آگے بڑھ جائیں جو تھوڑا سا اور اونچا آتا ہے اس کا محور جو ہے وہ اپنے سے دوست احباب، یہ یعنی اپنی ذات کے گرد سوچتا ہے۔ یہاں پہ ایک خوبصورت اگر میں چیز جس سے استفادہ کرنا چاہوں گا، اگرچہ وہ اشعار فی الحال میری نظر میں نہیں ہے، وہ ہے وہی مرحوم علامہ محمد اقبال کا کلام ہے کہ اس کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ خودی کی ہے منزل اولیں کہ مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں۔ فرماتے ہیں کہ خودی کی یہ پہلی منزل ہے کہ انسان اس دنیا کو اپنا نشیمن، اپنا گھونسلہ، اپنی قیام گاہ نہ ٹھہرائے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خودی کا ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان پوری کائنات کو اپنی ذات کا حصہ سمجھتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ دیکھیں، اور اسی کو احادیث نے بیان کیا، یہ مطلب بالکل احادیث کے اندر ثابت ہے۔ آپ غور کریں، ایک دفعہ ہم جو ہے وہ ہمارا بیٹا ہے اس سے کوئی دشمنی کرتا ہے، ہم بھی اس شخص کو اس کا اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے بیٹے سے دشمنی کی۔ یہ بیٹا خونی رشتے سے ہماری ذات سے منسلک ہے، لیکن ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بڑھائے، اپنی ذات کا دائرہ وسیع کرے، سب انسانوں کی حیثیت اس کے سامنے اسی طرح کی ہے جس طرح سے اس کا بیٹا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایسا انسان جس کی ذات کا دائرہ اس قدر وسیع ہو، وہ انسان کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہو یہ انسان خاموش نہیں بیٹھ سکتا، اور اسی کو احادیث میں جو بیان کیا گیا کہ انما المسلم کالجسد الواحد۔ تو اس ضمن میں دین کیا کہتا ہے کہ لائک ہم کیسے کیا کریں، لائک یہ اپنی فیملی کو گھر والوں کو دیں، اپنے دین کو دیں، کیا سٹینڈرڈ ہوگا کہ ہم کیا کریں ایسے سچویشن میں جہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ حق کی بات کرنے جائیں گے لوگ دشمن ہوں گے، آپ کے اوپر حملہ ہوگا، آپ کے بچوں پہ حملہ ہوگا، آپ کے گھر پہ حملہ ہوگا، یہ ایک بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ یا اگر آپ کسی ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں پہ بہت سارے خطرات ہیں جو محمد والے، جیسے آپ نے شروع میں بھی گفتگو میں کہا کہ دین جو ہے صرف ذائقوں کی حد تک انسان کے پاس ہے، اور عزت اور شہرت کے لیے تو ہم دین اپنا لیتے ہیں، اگر جہاں زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہو، جہاں پہ جان کو خطرے میں ڈالنا ہو، وہاں پہ ہم اس چیز سے جو ہے پشت پناہی کر لیتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا کہتا ہے دین، اور کیا کہتے ہیں ائمہ اطہار کی جو تعلیمات؟ یہ جب انسان حق کی مدد و حق کی خاطر آواز اٹھاتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، میرے اطراف جو لوگ ہیں ان کو خطرہ ہو سکتا ہے، میرے رزق و روزی میں کمی آ جائے گی، جو ظاہری بات ہے میں حق کی آواز اٹھاؤں گا۔ جو انسان مثال کے طور پہ مختلف اداروں میں، آرگنائزیشنز میں جاب کرتے ہیں، وہاں پر بھی روزمرہ ان کے سامنے یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ ان کا مافوق، ان کا باس، ان کا جو اوپر والا ہے وہ ان کو کچھ کہتا ہے جو دین کے بالکل مخالف ہے۔ اب یہاں پہ وہ حق کی بات کریں تو ظاہری بات ہے وہ جاب سے نکال دے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا، ان کی سیلری کاٹ دے گا، یہ چیزیں ضرور پیش آتی ہیں۔ البتہ یہ چیزیں انسان کو امیجنیشن میں یہ خطرہ پیش آتا ہے، یہاں پہ وہی چیز جو آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پہلے بیان کی تھی کہ دو چیزیں ہوتی، ایک ہے ریالٹی اور ہاؤ ڈو وی پرسیو دیٹ ریالٹی، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ایک بہت ہی خوبصورت فرمان جس میں آپ نے اسی توہم، انہی خیالات کا بھرپور جواب دیا، اور گویا ایک طرح سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو امام کا فرمان ہے یہ انہی لوگوں کے سوالات کے جواب میں ہے کہ
امام اس کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی عربی عبارت پڑھوں کہ یہ بھی نہج البلاغہ کا اسی کلمات قصار کا حصہ ہے، اور یہ امام کا جو وہ ہے کوٹیشن نمبر ہے 374، 374 نمبر یہ کلمہ ہے۔ اس کے اندر امام فرماتے ہیں کہ فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكِرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَلِذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو منکرات کو روکتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے روکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں بیدہ، اپنے ہاتھوں سے، لسانہ، زبان سے، وقلبہ، اپنے قلب و دل سے روکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسا انسان ہے یہ کہ جو تمام خیر کی خصوصیات کو اپنے اندر رکھتا ہے، یہ مستکمل ہے یعنی کمال رکھتا ہے۔ وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَتَرِكُ بِيَدِهِ۔ پھر بعض امام نے بیان فرمایا جو زبان اور قلب سے تو منکر کو روکتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے نہیں روکتے۔ اس کے بارے میں امام ہیں فَذَلِكَ الْمُتَمَسِّكُ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَمُزْعٌ خَصْلَةٌ۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو خیر کی خصوصیات میں رکھتا ہے، یعنی زبان سے روک رہا ہے اور قلب سے برا سمجھ رہا ہے، لیکن ہاتھ سے روکنے کی جو کوالٹی ہے وہ اس میں پائی نہیں جاتی ہے۔ یہ دوسرا طبقہ امام نے بیان فرمایا۔ تیسرا طبقہ امام فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَتَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو صرف دل سے اس برائی کا سمجھتا ہے لیکن زبان سے بھی کوئی اپنی آواز بلند نہیں کرتا اور اپنے ہاتھوں سے بھی کوئی اقدام نہیں کرتا اس کو کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس نے دو برترین کوالٹیز کو چھوڑ کر ایک چھوٹی کوالٹی کو اپنا لیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَدِهِ فَذَلِكَ مَيَّتُ الْأَحْيَاءِ۔ تیسرا طبقے کے بعد ایک ایسا طبقہ، یہاں سے امام کے کلام سے یہ ہم استفادہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف بھی جو امام کی زبانی جواب ہے۔ امام فرماتے ہیں چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو نہ تو زبان سے روکتا ہے نہ ہاتھوں سے اس برائی کے خلاف کوئی جہاد کرتا، حتیٰ دل سے بھی برا نہیں سمجھتا۔ امام فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَيَّتُ الْأَحْيَاءِ، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، یعنی یہ چل رہا ہے، اس کی ٹانگیں حرکت کر رہی ہیں، اس کے ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اس کا زبان بولتی ہے، اس کی آنکھیں گھومتی ہیں، لیکن یہ چلتی پھرتی لاش ہے، میت الاحیاء ہے۔ اس کے بعد امام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد امام جو بیان فرماتے ہیں کہ وما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنکر الا كنفسة في بحر اللجی۔ امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو امر بالمعروف ہے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کی ایک تمثیل کے ذریعے امام اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس تمثیل کی وضاحت فی الحال نہیں کر پائیں گے۔ جو چیز امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نقطہ ہے اور اس چیز پر ہمیں یقین حاصل ہو جانا چاہیے۔ امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ۔ امام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ موت کو قریب نہیں کرتا، رزق میں کمی نہیں کرتا۔ لوگ دشمنی کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ بہت کچھ کوششیں کریں گے، لیکن موت معین ہے، عند اللہ، خدا کے ہاتھ میں آپ کی موت ہے۔ امر بالمعروف کریں گے، اگر لوگ آپ کو شہید بھی کر دیتے ہیں تو آپ کی موت کا وقت ہی یہی معین ہے، آپ نے اسی ٹائم دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اگر آپ جو ہے کیا نام ہے امر بالمعروف نہیں کرتے تو آپ کسی اور طریقے سے کسی مرض میں مبتلا ہو کے، کسی بیماری کے اندر بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے
آپ کروٹیں لے لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ موت کو قریب کرتا ہے، نہ رزق میں کمی لاتا ہے۔ رزق عند اللہ جتنا مقرر ہے خدا کے ہاتھ سے آپ نے وہ پانا ہے، رزق لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہیں سے ہمیں اس امام کے کلام کی اگر ایک ہم جھلکی اور ایک اس کا نمونہ دیکھیں تو کربلا میں یہی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ ایک اونٹ سوار تھا، شتربان تھا، اونٹوں کے ایک ریوڑ کا مالک تھا، جس کا واقعہ آپ کی خدمت میں ظاہراً پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب عصر عاشور امام صدائے حلم ناصر بلند کرتے ہیں، آپ کے تمام اصحاب و جوانان بنی ہاشم سب شہید ہو گئے۔ اس موقع پر وہ امام کی صدا سن کے آگے آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اے مولا، میں اب آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، میرا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لہٰذا اب مجھے میرا کرایہ دیجئے، میرے جو ایکسپنسز ہیں وہ مجھے دے دیجئے، اور میں آپ کی خدمت سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے اس کو دیا اور بے تحاشا دیا، اس کو راستہ بتایا کہ کربلا کے میدان سے تم اس راستے سے بچ کر نکل سکتے ہو، لیکن تاریخ کے مطابق یہ شخص تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ ڈاکوؤں کے ایک کاروان، ڈاکوؤں کا ایک گروہ اس نے اس کو پکڑ لیا، اس شتربان کو مار دیا، اس ٹرانسپورٹر جو کمپنی کا مالک تھا اس کو مار دیا، اس کے تمام اونٹوں پر قبضہ کر کے مال و دولت لوٹ لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص، اس کی موت اسی ٹائم تھی، لیکن اس نے اس چیز کا انتخاب کیا کہ میں کدھر مرنا پسند کروں گا، میں کس راستے پہ۔ ایک راستہ اس کے سامنے تھا کہ سید الشہداء آپ کی رقاب میں، اور اس کی موت بھی تلواروں سے لکھی تھی، ظاہری بات ہے انہوں نے جو قتل کیا تلواروں سے قتل کیا، تو کتنا اچھا ہوتا کہ یہ شخص سید الشہداء کے حکم کی اطاعت میں، دین کی نصرت میں، آپ کے خاندان کی حفاظت میں اپنی جان تلواروں کے حوالے کر دیتا، وہ میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتا۔ لیکن اس شخص نے یہی سمجھا کہ اگر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتا تو شاید میری زندگی بڑھ جائے، میں کچھ عرصہ اور زندگی گزار لوں، لیکن اس کی زندگی کی جو مقررہ مدت تھی وہ مدت مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے جو ہے وہ اپنی موت خود بدبختی کی حالت میں ڈال دی۔ پس ہمیں یہ چیزیں جان لینی چاہیے، اور قرآن کی اس کے متعلق صراحت ہے، قرآن مجید کی بے تحاشا آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جب منافقین مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ اگر آپ میدان احد میں نہ جاتے تو نہ مرتے، آج ہمارے ساتھ زندہ ہوتے، کھاتے پیتے، قرآن نے کہا کہ اگر تم اتنا ہی جو دعویٰ کرتے ہو کہ موت اور زندگی تمہارے اختیار میں ہے، تو جب موت کا فرشتہ آئے تو اس کو واپس بھیج دینا، اپنی موت کو ٹال لو، لیکن یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ بس یہ غلط فہمی بھی کلام امیر المومنین سے ہمارے سامنے دور ہو جاتی ہے، وہ روشنی و حق ہمیں نظر آتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر و کلمہ حق بلند کرنا، باطل کے خلاف قیام کرنا، یہ انسان کی موت کو جلدی نہیں کرتا، یہ انسان کی موت کو قریب نہیں کر سکتا۔ دشواریاں موجود ہیں، سختیاں موجود ہیں، لیکن موت اور رزق یہ دو چیزیں خداوند متعال کے ہاتھ میں ہیں، و خداوند متعال ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اور آپ اس چیز کے نمونے زندگی میں دیکھیں، ایک دفعہ غور کریں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی رزق کی کمی میں دو چار ہیں، ان کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں جب پیٹ بھر کے کھانا ان کو میسر آئے، ہر روز کچھ وقت کا کھانا ان کو فاقے سے گزارنا پڑتا ہے، ان کے خاندان تنگ دستی کا شکار ہیں۔ اور ان سے پوچھیں کہ آپ، یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف سے رزق کم ہوتا ہے، خب یہ آدمی تو امر بالمعروف نہیں کرتا، پھر اس کا رزق کیوں کم ہے، پھر اس کے مال و دولت میں کیوں کمی ہے؟ بس اس کا یہ مطلب ہے کہ رزق عند اللہ ہے، اور اس رزق کے اندر کمی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے پیش نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں خداوند متعال کے احکام پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی خداوند متعال ہمارے رزق کی بھی ضمانت اپنے ہاتھ میں اس نے رکھی ہے، وہ ہماری موت کا وقت بھی اس نے مقرر فرمایا ہے۔
بہت بہت شکریہ سید مشتبہ رضوی صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اتنی خوبصورت کلام امام حسین اور کلام علی علیہ السلام سے حق اور باطل کے جو کے متعلق جو ہے رہنمائی فرمائی، یقیناً دیکھنے اور سننے والوں کو اس سے بہت رہنمائی ملی ہوگی۔ ابھی ہم اجازت چاہیں گے، اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں گے اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معرفت اور بیداری کی دعا کرتے رہیں۔ قیام میں اجازت ہوں گی۔ اللہ حافظ۔